बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 29 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर पाकिस्तान से अफसोसनाक ख़बर है। आपकी बहन, आपकी बेटी फ़रज़ाना सरवर, एक ख़ातून जो 9 मई के वाक़यात के बाद से जेल में कैद हैं, उनको एक दफ़ा ज़मानत मिली, फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके शौहर इस तमाम प्रेशर, सदमे, इस तमाम जबर को बर्दाश्त ना कर सके और उनका ब्रेन हैमरेज हुआ, खाल के हकीकी से जा मिले हैं। फ़रज़ाना सरवर और उनकी फ़ैमिली और दूसरी ख़वातीन के लिए दुआ कीजिएगा। इस पूरी ख़बर को आपके सामने रखेंगे। दूसरी ख़बर, इमरान ख़ान साहब ने एक ख़ुसूसी पैगाम मेरे लिए भेजा है जो वो चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं, वो आपके सामने रखेंगे। फिर आपके सामने रखेंगे कि जलसा अभी इस्तेहकाम पार्टी का ख़त्म नहीं हुआ और जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो वसूली शुरू। 1500 रुपये फ़ी बोरी चीनी महंगी कर दी गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कोई आज ना चीनी चोर है, ना कोई सवाल पूछने वाला है जहांगीर तरीन साहब से या दूसरे चीनी की माफिया से। आज आवाम को लूटने का भरपूर काम हुआ है। फिर अगवा बराए बयान जो है वो जारी है। रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ एमपीए चौधरी साजिद महमूद को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई गई। कमाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब तक की शायद मुख्तसर तरीन और वाज़ेह तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चौधरी साजिद महमूद की तरफ से, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज लातल्लुकी और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। उसके बाद आपके सामने रखेंगे कि मौलवी फ़ज़ल रहमान साहब ने बयान दिया है कि इज़राइल ने जो अपना यहूदी एजेंट पाकिस्तान भेजा था उसको हमने शिकस्त दे दी है। ये तफसील आपके सामने रखेंगे। पहली ख़बर की तरफ आते हैं। फ़रज़ाना सरवर जो इस टाइम सेंट्रल जेल लाहौर के अंदर कैद हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद इन्हें गिरफ़्तार किया गया था और इनको जिस तरह दूसरी तमाम ख़वातीन को बार बार ज़मानत मिली है, इनको भी ज़मानत मिली, लेकिन जैसे ही ये ज़मानत पर रिहा हुई इनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये तमाम लोग मिडिल क्लास से हैं, आम लोग हैं, ना ये क्रिमिनल हैं, ना ये दहशतगर्द हैं, ना इनकी और इनके ख़ानदानों की कोई ट्रेनिंग है कि इन्होंने पुलिस, अदालतें और इस तरह के मामलात के साथ कैसे निपटना है। आम लोग हैं, आम ज़िंदगियां हैं, बच्चे हैं, घर हैं, आम मिडिल क्लास के शरीफ लोग हैं। इनको ना अदालतों का पता था, ना इनको पुलिस चालानों का, ना जेलों का कुछ पता नहीं था। बहरहाल ये तमाम जब फ़रज़ाना सरवर साहबा हमारी बहन के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो उनके शौहर, ज़ाहिर बात है बच्चे, शौहर कंटिन्यूसली प्रेशर में थे, दबाव में थे। आज कल शाम उनके शौहर का, आज बल्कि आज सुबह उनके शौहर का जो है वो ब्रेन हैमरेज से इंतकाल हो गया है। जी हाँ, शदीद दबाव की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ जिससे उनका इंतकाल हो गया है। अभी ख़बर है कि फ़रज़ाना सरवर साहबा को छोड़ा जा रहा है और वो अपने घर पहुंच रही हैं मैयत की तदफ़ीन के लिए। बड़ी मेहरबानी है जनाब, कम अज़ कम अभी छोड़ दिया है, मैयत की तदफ़ीन का मौका दे रहे हैं आप। क्या शहरियार अफरीदी के तो घर में 2-3 मैयतें हुई थी, उनको तो जनाजा तक पढ़ने की आपने इजाज़त दी, इसलिए इजाज़त ना दी, इसलिए लग तो ये रहा था कि शायद फ़रज़ाना सरवर साहबा की किस्मत में भी अब पहले तो जान चली गई शौहर की, अब शायद उनको आप छोड़ें भी ना लेकिन चलें। कम अज़ कम इतना तरस है कि उनको जनाजा पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। समझ से बाहर है ये सब कुछ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में कभी भी ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक नहीं हुआ। चलें, जो 9 मई के बाद उनके साथ सलूक हो गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए थे और उनके बहुत बड़े बुलंद बेबाक किस्म के दावे थे। जब उन्होंने हल्फ लिया था तो हमें बहुत ज़्यादा एक तक़वियत मिली थी जब उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ खड़े करके हल्फ लिया था। उससे पता चला था, लगा था, इम्प्रेशन आया था कि वो औरतों के बुनियादी हकूक़, औरतों के मतवाज़ी हकूक़ के वो ख्वाह हैं और औरतों के लिए पाकिस्तान के अंदर एक रिलीफ़ होगी जिनको हर सतह के ऊपर बदकिस्मती से दबाने की कोशिश की जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो हमें उम्मीद जागी थी कि ये जो बहनें, ये जो ख़वातीन जेलों के अंदर हैं, इनको शायद काजी साहब से कोई ना कोई इंसाफ मैसर हो, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये औरतें जो हैं ये जेलों के अंदर पड़ी हुई हैं, बग़ैर किसी जुर्म के पड़ी हुई हैं, कोई सबूत इनके ख़िलाफ़ नहीं है। मान लेते हैं, कहा जाता है कि जी सबूत है, तो फिर 5-6 महीने से
اس کا چلان کیوں نہیں پیش ہوا؟ عمومی طور پر چلان ایسے مقدموں کا جلدی پیش ہو جاتا ہے. آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عمران خان کے تمام مقدمات کا چلان دیکھ لیجئے، 15 دن، مہینے میں جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے. میرا جو مقدمہ تھا اس کا چلان کو 13-14 دن کے اندر جمع کروا دیا گیا تھا. میری رہائی کے فوراً کوئی 13-14 دن کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہو گیا تھا. تو یہ وہ خواتین ہیں جو 5-6 مہینے سے پڑی ہوئی ہیں جیلوں کے اندر، اور ان کا ابھی تک چالان تک جمع نہیں کروایا جا رہا. بنیادی طور کے اوپر صرف ہراس کیا جا رہا ہے، خوار کیا جا رہا ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے عباد فاروق کے بچے کی ہلاکت ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے. اب فرزانہ سرور صاحبہ کے شوہر اس پریشر کو نہیں لے سکے. آپ دوبارہ سے سوچئے کہ کتنی خواتین ہیں جن کی جو جیلوں کے اندر پڑی ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے شوہر، ان کے بھائی باپ کس کرب میں سے گزر رہے ہیں، یہ آپ خود سے سوچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے اسی معاملے کے اوپر. کل ہی منیب فاروق صاحب جو اس ٹائم مشہور زمانہ ہیں، کیونکہ انہوں نے انٹرویو کیا تھا شیخ رشید صاحب کا، اور بہت ہی دراز ہو کے، چوڑے ہو کے شیخ رشید کے سامنے بیٹھے تھے، اور انفارچونیٹلی انہوں نے بہت ہی بدتمیزی کا مظاہرہ بھی کیا تھا شیخ رشید صاحب کے ساتھ. اپنے قد سے، اپنی صحافتی جو ان کا حجم ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ اس ٹائم شیخ رشید صاحب کے اوپر حملے یا ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کر رہے تھے. منیب فاروق کو میں دھیما، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے اندر پرابلم ہے، جو پولیٹیکل ان کے نظریات ہیں ان کے اندر پرابلم مجھے لگ سکتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ ان کے پولیٹیکل نظریات جو ہیں ان کا کوئی پرابلم ہے. لیکن ریسنٹلی جس طریقے کی پرسنالٹی وہ ایمرج کر کے سامنے آئے ہیں، اس سے تو نظر آتا ہے کہ وہ بلی ہیں. وہ صرف اور صرف لوگوں کی تحقیر کر سکتے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، ویڈیو سٹیٹمنٹ، جس میں وہ ان خواتین کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. جی ہاں، آپ کو بھی شاید یقین نہیں آئے گا، لیکن وہ ختیجہ شاہ کو اور ان کے گھر والوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں منیب فاروق، اور بتا رہے ہیں کہ آپ کو کسی کو معافی نہیں ملنی، اور بتا رہے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے اور مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسے ہی معافی دے دیں گے. بالکل معافی نہیں دیں گے. منیب فاروق کے لہجے میں فرعونیت تھی. منیب فاروق خدا نخواستہ ایسا تھا جیسے کسی خدائی لہجے کے اندر بات کر رہے ہوں. بہت ہی افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ منیب فاروق ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کے گھر میں اپنے بیٹیاں، بہنیں، بیوی سب کچھ ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، انہیں خوف خدا کچھ تو ہوگا. ظاہری بات ہے کہ خواتین جیل کے اندر ہوں تو گھر کے اندر کیا ماجرا ہو سکتا ہے. حیران ہوا میں، بلکہ پریشان ہوا کہ کس طریقے سے وہ دھمکیاں لگا رہے تھے ختیجہ شاہ اور ان کے گھر والوں کو، اور یہ کہہ رہے تھے کہ معافی مل ہی نہیں سکتی، میری بات ہوئی ہے، آپ کو معافی نہیں ملے گی، آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ وہ کیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسی خبر بھی تھی فار ایگزامپل، تو ایک صحافی کے طور پر آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کا سوسائٹی کے اوپر، عورتوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر جو مظلوم ہیں، وکٹم ہیں، ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. تو آپ اس خبر کو ان الفاظ میں، اس ٹون کے اندر دے سکتے تھے. اگر ایک شخص کہہ بھی رہا ہے کہ، یا کوئی ادارہ کہہ رہا ہے یا کچھ اشخاص کہہ رہے ہیں کہ بالکل معافی نہیں دینی جی، ہم نے تو تن کے رکھ دینا ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ ایک بیلنس کر کے خبر دیں، کہ تھوڑا سا انسانیت اپنے اندر رکھیں، تھوڑا خوف خدا رکھیں. لیکن شاید انسان کا اصل جو ہے وہ سامنے آتا ہے. بہت مجھے تکلیف ہے جو آج فرزانہ سرور صاحبہ ان کی پوری فیملی کے ساتھ ہوئی، یہ میت گھر میں پڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ منیب فاروق جیسے لوگ عین اس وقت انہی خواتین کو جو ہیں وہ تڑیاں لگاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہونا وہی ہوتا ہے جو اوپر اللہ کی ذات نے سوچا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد یہ خواتین باہر ہوں گی، کیونکہ تمام کیس فریولس ہیں، تمام کے تمام کیسز فریولس ہیں. کسی کو تو خیال آئے گا، کسی کی تو غیرت جاگے گی عدلیہ کے اندر، کوئی تو انصاف دے گا. تو ان خواتین کے ساتھ پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا، اوپر سے منیب فاروق صاحب جیسے لوگ جب دھمکیاں لگاتے ہیں تو وہ زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ صحافتی حلقے منیب فاروق کو سمجھائیں گے کہ یہ بہت ہی غلیظ حرکت تھی جو انہوں نے کی ہے، انہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد جی عمران خان صاحب نے میرے نام ایک پیغام بھیجا ہے اور تاکید کی ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں. وہ پیغام بڑا واضح ہے ان کا کہ ہم ڈیسائسو مومنٹ کے اندر ہیں، عوام نے جڑے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی کسی صورت بھی. انشاءاللہ پاکستان کی اور آپ کی جیت بہت قریب ہے. عمران خان نے یہ دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ میں کسی صورت کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. یہ جو بات چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا،
کسی قسم کی ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے اس کی جیو ٹی وی نے خبر لگائی تھی کہ عمران خان کی اجازت کے ساتھ گئے ہیں. یہ بالکل انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہے, ان کے بالکل علم میں نہیں ہے, اور اگر باہر کولیگز گئے ہیں تو وہ شاید فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں. وہ ان کا ذاتی انیشیٹو ہے فاتح خوانی کرنا. عمران خان کا کسی قسم کا ڈیل کا, انگیجمنٹ کا مولوی فضل الرحمان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ انڈورسمنٹ نہیں ہے. ان کا بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر الیکشن ملتے ہیں فری اینڈ فیئر تو وہ بات کریں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن اور قانون کی حکمرانی ایک ایجنڈا ہے ان کے اوپر, اس کے اوپر وہ جو ہے واضح طور پر قوم کے سامنے جس نے بھی بات کرنی اس کے ساتھ کریں گے. کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں ہوگی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور مجبوراً چھوڑ رہے ہیں, واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ مجبوری کے ساتھ ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, ایسے لوگوں کو پارٹی سوچ سکتی ہے بعد میں شاید واپس لینے کی, دیکھے گی پارٹی کے کیا مرحلہ بنتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو ذاتی حملے کر رہے ہیں, ایسے لوگ جو دوسری پارٹیاں جوائن کر رہے ہیں, پارٹی ان کو کبھی واپس نہیں لے گی اور ان کے واپسی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں. اس لیے لوگوں کو بڑا واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ذاتی حملوں میں لیڈرشپ کے اوپر اور دوسری پارٹیاں جوائن کرنے کے اندر انوالو ہیں, ان کے واپسی کے دروازے جو ہیں وہ بند ہیں. ایک اور اغوا برائے بیان, اغوا برائے توان تو آپ نے سنا تھا. اغوا برائے بیان کا ایک اور واقعہ ہوا. چودھری ساجد جو ایم پی اے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو کافی دنوں سے اٹھایا ہوا تھا. آج وہ اچانک سامنے آئے. مختصر ترین انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات کی میں مذمت کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے ورکر سے معافی مانگتے ہوئے. آپ ذرا یہ بات نوٹ کیجئے گا, انہیں اتنا دکھ تھا یہ بات کرتے ہوئے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکر سے معافی مانگی. پی ٹی آئی کے ورکر سے معافی مانگتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا, اور واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنے دباؤ میں. صحافی نے پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا یار آپ کو سب کچھ پتہ تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ معافی دے دیں, مجھے جانے دیں یار, میں کیا جواب دوں, میں نے آپ کو بتا دیا ہے, بات بھی بتا دی ہے, مجبوری آپ کو نظر بھی آ رہی ہے ساری میرے چہرے پہ, تو جانے دیں یار, جان بخشی کریں. تو صحافی بہرحال منیب فاروق صاحب جیسے نہیں تھے سامنے بیٹھے, اچھے صحافی بیٹھے ہوئے تھے جن کے اندر انسانیت تھی, جن کے اندر اخلاقیات تھی. انہوں نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا اور چودھری صاحب سے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور کہا کہ بالکل آپ کی جو مجبوری ہے, آپ جس کرب میں ہیں, جس طرح سے آپ کے اوپر سختی کی جا رہی ہے, وہ سب کو عیاں ہے. اس کے بعد جی جلسہ استحکام پارٹی کا ہوا. 800 روپیہ دہاڑی دی گئی, آپ کو پتہ ہے, لیکن دہاڑی 800 دی گئی ہے, لیکن جو اب آپ سے خرچہ واپس وصول کیا جا رہا ہے وہ بہت بھاری ہے. جی ہاں, چینی کی فی بوری 1500 روپے مہنگی کر دی گئی ہے. جی 100 200 400 500 میں اب مہنگائی نہیں ہوتی, بوری کو 1500 روپے کے اوپر جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ چینی 15 سے 20 روپے اور مہنگی کر دی گئی ہے. پہلے سے مہنگی چینی جو ہے فی کلو. تو اس سچویشن کے اندر یہ بڑا واضح ہے کہ 800 دینے والوں نے 1600 یا 2400 ریسیو کیا ہے آپ سے. 800 دیا ہے تو ساتھ ہی انہوں نے 1500. لیکن اب کوئی چینی چور نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہوگی, کسی قسم کی خبریں نہیں لگیں گی, کوئی صحافی رسی توڑا کے خبریں نہیں دیں گے, آپ کو کوئی لونڈے لپاڑے روتے نظر نہیں آئیں گے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ بہت مہنگائی ہوگی. سب چپ ہیں کیونکہ مالکان جو ہیں وہ اضافہ کر رہے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ مالکان کی جیب میں جا رہا ہے. آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے, اور وہ خبر ہے کہ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو ایجنٹ پاکستان میں آیا تھا اس کو ہم نے شکست دے دی ہے. اس پر اب ہنسنا ہے یا رونا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مولوی فضل الرحمان یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا جو ایجنٹ پاکستان کے اندر بھیجا گیا تھا عمران خان, اس کو ہم نے شکست دے دی ہے. مولوی فضل الرحمان صاحب, آپ کیا پدی کا شوربہ, آپ تو اپنی سیٹ نہ جیت سکے, آپ کے پلے کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. شکست آپ نے کیا دینی تھی, ابھی بھی میدان میں آئیں. ہاتھ پاؤں دونوں عمران خان کے باندھے ہوئے ہیں, آنکھیں بھی باندھی ہوئی ہیں, منہ بھی باندھا ہوا ہے. آپ صرف عمران خان کے ہاتھ نہ کھولیں, صرف پاؤں ہی کھول دیں سیاسی طور پر, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا. آپ نے کیا شکست دینی ہے اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا. اور رہی بات یہودی ایجنٹ کی, تو وہ پوری قوم کو پتہ ہے ایجنٹ کون ہے اور آپ نے کس کی ایجنٹی کی ہے, اور آپ جا کے ایمبیسیوں میں کیسی خدمات دیتے رہے ہیں. تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ ایجنٹ اصل میں آپ ہیں, وہ عمران خان نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.